अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान में हर रोज़ एक नया खेल देखने को आता है। गुज़श्ता 24 घंटों से भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से एक और अदालती खेल देखने में आया और उसकी तफसीलात थी मेरा ख़्याल है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मालूम भी हो चुका होगा, लेकिन ज़रूरी है कि हम अपने इस शो में भी उनका इआदा कर लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात के रोज़ एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंसेस में साबिक वज़ीर आज़म की हिफाजती ज़मानत मंजूर करते हुए उन्हें गिरफ़्तार करने से रोक दिया और कहा कि 24 अक्टूबर को वो अदालत में हाजिर हों। दौरान समाअत साबिक वज़ीर कानून और नवाज़ शरीफ के वकील आज़म नज़ीर तारड़ ने दलाइल देते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, उसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने सवाल किया कि क्या आपके पास वो ऑर्डर है। आज़म नज़ीर ने बताया कि जी ऑर्डर हो गया है, वकला अभी एहतसाब अदालत से आ रहे हैं और ये वो था तोशा खाना केस से मुतल्लिक ऑर्डर था। इसी बुनियाद पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म को अल अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में गिरफ़्तारी से रोक दिया। इससे पहले कुछ देर पहले ही चूँकि उसका ज़िक्र भी हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि एहतसाब अदालत ने महफूज अपना एक फ़ैसला सुनाते हुए जो तोशा खाना से मुताल्लिक़ था उसमें साबिक वज़ीर आज़म के वारंट गिरफ़्तारी मुअत्तल कर दिए। यानी बड़ा एक सिंक्रोनाइज अंदाज में काम हुआ और ये किस तरह हुआ, किस तरह नए रिकॉर्ड कायम किए गए, इसका अब हम बाद में ज़िक्र करते हैं। तो इस हवाले से हमने मारूफ वकील अज़हर सिद्दीक़ साहब से भी बात की। उनसे पूछा कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और एहतसाब अदालत में नवाज़ शरीफ साहब को जो रिलीफ मिली है यानी हिफाजती बेल, उसके बारे में कानूनी नुक्ता नज़र उनका क्या है। आज दुनिया अदालत और पाकिस्तानी अदालत एक नई तारीख रकम हो गई है कि एक मुजरिम जिसको सज़ा हो चुकी है, जेल भुगत रहा था और उसको हिफाजती ज़मानत दे दी गई। नैब के केस में सज़ाएं हो चुकी हैं। अब जेल में वक्त गुजारना ना गुजारना नैब का कोई ताल्लुक नहीं है, नैब के प्रोसिक्यूटर का या नैब डिपार्टमेंट का। सरकार जाने, सरकार का काम जाने, वो सरकार का कैदी है, मुजरम है वहाँ का। अगर करना था तो वो सस्पेंड कर सकती थी, लेकिन ये एक अनोखी रवायत डल गई है। मुलज़िम को तो हिफाजती ज़मानतें हमने देखा था इश्तिहारी होना या बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए, मगर एक मुजरिम को इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या वो इदारा वो आगे कहे कि ना अब इनको दे दे ज़मानत, कानून से हट के आइन से बालातार होकर, तो फिर सवाल तो उठेंगे। और ये टेस्ट केस पाकिस्तानी अदालती तारीख में अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं रखा जाएगा। जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मर्डर, जुडिशल मर्डर, तारीख के औराक में प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता, ये कैसे प्रेसिडेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा? वैसे होना तो चाहिए, लेकिन यहाँ अदालती निज़ाम पे इतने सवाल उठ गए हैं कि एक आदमी जो भागा हुआ है, इश्तिहारी है, कानून के सामने सरेंडर नहीं करता। आज नैब की अदालत में भी बग़ैर पेश हुए ही वो वारंट सस्पेंड हो गए और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक कानून से हटकर ज़मानत दे दी। आगे आगे देखिए होता है क्या। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तोशा खाना केस में वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर जब समाअत की तो वकील काजी मिसबा और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत के रूबरू पेश हुए। इसमें दौरान समाअत वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि नवाज़ शरीफ अदालत में केसों का सामना करना चाहते हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे और अदालत से इस्तदा है कि 24 तारीख तक ये वारंट मुअत्तल कर दिए जाएं। अब जनाब ये एक इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ सारा काम हुआ। 24 घंटे के अंदर अंदर तमाम केसों में हिफाजती बेल की दरख्वास्तें
جمع بھی کروائی گئیں، اس کے لیے بینچ بھی قائم کر دیے گئے، اور آج 24 گھنٹے سے کم عرصے میں اس پہ فیصلہ بھی ہو گیا، یعنی 3 کیسوں میں نواز شریف صاحب کو حفاظتی بیل مل گئی۔ حالانکہ ایک بہت ایشو ایشو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب تو اکتوبر 2019 سے، یعنی پہلا ریلیف بھی ان کو اکتوبر 2019 میں ملا تھا، جب شہباز شریف کے ایک 50 روپے کے حفاظتی بانڈ پہ، ضمانتی بانڈ پہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے لندن روانہ ہو رہے تھے۔ اب اکتوبر ہی میں واپس آ رہے ہیں، یعنی تقریباً پورے 4 سال کے بعد۔ اور اس تاریخ اگر ہم دیکھیں تو مجموعی طور پر یہ 3 کیسز تھے، یعنی توشہ خانہ، العزیزیہ اسٹیل مل ریفرنس جو کہ انہوں نے سعودی عرب میں قائم کی تھی، اور ایون فیلڈ ریفرنس، ایون فیلڈ کے وہ فلیٹس ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس وقت خریدے تھے جب وزیر اعظم تھے اور ان کے بیٹے ابھی اسکول یا کالج میں پڑھ رہے تھے۔ اس کی تاریخ اگر تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کر لیں، وہی کہ نواز شریف کے خلاف اپریل 2016 میں پاناما لیکس کے انکشافات ہوئے، اس کے بعد اپوزیشن کے مسلسل احتجاج اور نااہلی کے مطالبے پر سپریم کورٹ نے پاناما کے سنا اور الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک بڑی وہ مشہور زمانہ JIT بھی بنائی، جس کے انچارج واجد ضیاء صاحب تھے۔ JIT رپورٹ کے نتیجے میں 28 جولائی 2017 کو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا۔ اس کے بعد نیب میں انہیں ایون فیلڈ، العزیزیہ اسٹیل مل اور فلیگ شپ ریفرنسز کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ پاناما کیس کیا تھا؟ پاناما لیکس میں بیرون ملک شریف خاندان کی آف شور کمپنیوں کا انکشاف ہوا، جس کے بعد تحریک انصاف نے ان پر کرپشن کا الزام عائد کرتے ہوئے نااہلی کا مطالبہ کیا۔ جولائی 2017 میں JIT کی رپورٹ کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کے عہدے سے نااہل قرار دے دیا۔ عدالت عظمیٰ نے سابق وزیر اعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور شریف خاندان کے تمام کیسز نیب میں بھجوانے کا بھی حکم دیا، اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اعجاز الاحسن کو ان کیسوں میں نگران جج مقرر کیا، جس کے بعد عدالتوں میں کیسز پر کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ توشہ خانہ کیس کیا تھا؟ جون 2020 میں توشہ خانہ سے تحفے میں ملنے والی گاڑیوں کی غیر قانونی طریقے سے خریداری کے مقدمے میں اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ توشہ خانہ سے سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی گاڑیاں خریدی تھیں، اور عمران خان پہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے وہاں سے گھڑیاں خریدی، قیمتی گھڑیاں تھیں، اور اس کا کوئی مناسب حساب کتاب نہیں دیا۔ ان کو بھی ایسے ہی ایک کیس کا سامنا ہے۔ اب توشہ خانہ کیس میں مسلسل عدم پیشی پر اسلام آباد کی احتساب عدالت نے نواز شریف کو 8 ستمبر 2020 کو اشتہاری ملزم قرار دے دیا تھا۔ اس طرح ایون فیلڈ ریفرنس، اس میں احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو 10 سال، مریم نواز کو 7 اور کیپٹن صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی۔ احتساب عدالت کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا، جس پر عدالت نے سزا معطل کر دی۔ سزا کے خلاف اپیل زیر سماعت تھی جب نواز شریف علاج کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپیلوں کی پیروی کے لیے واپس نہ آئے۔ العزیزیہ ریفرنس کیا تھا؟ دسمبر 2018 میں احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم کو فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس میں بری کرتے ہوئے العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں 7 سال قید کی سزا سنا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنسوں میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں ابھی زیر سماعت تھیں کہ اسی دوران وہ علاج کے لیے لندن روانہ ہو گئے، یعنی 31 اکتوبر 2019 کو وہ انتہائی شدید بیماری کی حالت میں، یہ بتایا گیا تھا اسی کی یہی بنیاد تھی ان کے بیرون ملک جانے کے، ان کے پلیٹلیٹس انتہائی خطرناک طور پہ کم ہو گئے تھے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلسل عدم پیروی پر عدالت نے ان کو باعزت بری کرنے کی اپیلیں بھی خارج کر دیں۔ پھر ایک اور کیس تھا چودھری شوگر ملز اور پلاٹ الاٹمنٹ کیس۔ اس میں آج تک نیب نے ریفرنس دائر نہیں کیا۔ نیب نے صرف انکوائری کے دوران نواز شریف کو گرفتار کیا تھا، اور 24 جون 2023 کو پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بھی لاہور کی احتساب عدالت نے نواز شریف سمیت دیگر کو مقدمے سے بری کر دیا تھا۔ لاہور کی احتساب عدالت نے پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی، اور ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔
اب 31 اکتوبر 2019 کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف کی دونوں کیسوں میں سزائیں معطل کر کے 4 ہفتوں کے لیے بیرون ملک علاج کی اجازت دی، اور ساتھ فیصلے میں لکھا کہ اگر نواز شریف کی صحت بہتر نہ ہو تو وہ فوجداری قانون کی دفعہ 104 کے تحت پنجاب حکومت سے ضمانت میں توسیع بھی کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح 2019 میں بھی ریلیف اکتوبر ہی میں ملا نواز شریف صاحب کو، اور ابھی 2023 میں بھی اکتوبر ہی میں 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو یہ تمام تر ریلیف مل گیا ہے، اور ابھی پاکستان واپس آ رہے ہیں بالکل ایک بادشاہ کے طور پہ یا بادشاہ گھر کے طور پہ، یہ ابھی دیکھنا باقی ہے۔ لیکن جو ان کی نواز شریف صاحب کی واپسی اور عمران خان سابق وزیر اعظم کے خلاف کیس، وہ بڑی ایک ترتیب سے اس کے حوالے سے جو اسکرپٹ ہے وہ انفولڈ ہو رہا ہے، صفحہ در صفحہ ہر روز ایک نئی صورتحال سامنے آتی ہے۔ اس دوران اب ایک طرف کہتے ہیں کہ جو سائفر کیس تھا وہ خفیہ طور پہ ہو رہا ہے، یعنی ان کیمرہ ٹرائل ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اسد مجید صاحب ہمارے سابق سفیر نے اپنا جو بیان دیا ہے وہاں پہ وہ پبلک میں آ گیا، اس کی تمام تر تفصیلات باہر آ گئی ہیں۔ تو ایک بہت بڑا سوال یہ اٹھا کہ آخر یہ کس قسم کا خفیہ ان کیمرہ ٹرائل ہے کہ جس کی تمام تفصیلات ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اس نظام میں موجودہ صورتحال میں تو یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم یعنی عمران خان کے خلاف جو باتیں جا سکتی ہیں وہ پبلک ہوں گی، اور آنے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے جو بھی معاندانہ جو ان کے خلاف جانے والی باتیں ان کو دبایا جائے گا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ میڈیا کے اکثر جو حلقے ہیں ان پہ کافی مہربان ہیں، اور اس میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے تمطراق کے ساتھ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کی صحت بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہو گئی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ ان کی واپسی کے لیے جس طرح راہ ہموار کی گئی ہے وہ ہم دنیا بھر کی سیاسی تاریخ میں اور عدالتی تاریخ میں یقیناً ایک ریکارڈ رہے گی، اور جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز ہے غالباً یہ کیس بھی ان کی ضمانت کا جو کیس ہے وہ یقیناً اس کا مستحق ہے کہ اس کو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈز میں شامل کیا جائے کہ 24 گھنٹے سے بھی کم عرصے میں 3 کیسوں میں ان کی حفاظتی ضمانتوں کی درخواستیں دائر ہوئیں، اور 16-17 گھنٹوں کے اندر اندر یہ تمام پروسیس مکمل بھی ہو گیا ہے، اور کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا تینوں عدالتوں میں کہ نواز شریف صاحب باقاعدہ ایک سزا یافتہ مجرم تھے، ان کو وہ باقاعدہ جیل کاٹ رہے تھے، اور اس کے بعد جو بانڈ شہباز شریف نے دیا تھا حفاظت ان کی علاج کے لیے بیرون ملک روانگی کو آسان بنانے کے لیے، اس پہ بھی وہ ڈیفالٹ کر گئے تھے، یعنی اسی وجہ سے عدالت نے ان کو بھگوڑا بھی قرار دیا تھا، اور 4 سال کی غیر حاضری کے بعد وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک الگ سے کیس بنتا ہے، لیکن چونکہ پاکستان ایک ماشاءاللہ انہی لوگوں کے لیے ملک ہے، اس میں یہ سوال کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے کہ جو 4 سال کی غیر حاضری تھی، جو بانڈ پہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا ہے، اس کا کیا بنے گا۔ البتہ ایک بات واضح ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ان کے لیے میدان سج گیا ہے، اور اب کیا واقعی وہ ان کے لیے میدان سج رہا ہے، ان کی بیٹی کے لیے، یا دوبارہ ہم وہی ٹیم دیکھیں گے جس نے 16 مہینے پاکستان پر حکمرانی کی، اور جس نے قرضوں کے حساب سے، اخراجات کے حساب سے اور اختلافات کے حساب سے نئے ریکارڈ قائم کیے، اور انہوں نے محض ایک شخص یعنی عمران خان کی دشمنی میں اس کی ناپسندیدگی میں انہوں نے ہر وہ کام کیا جو انہیں بطور ڈیموکریٹس یا جمہوریت پسندوں کے طور پہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔